السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. تو سب سے پہلے تو ہمارے مہمانان گرامی کا بہت شکریہ, انہوں نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور یہاں پہ آج ہمارے لیے آئے. اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ, اب کسی نے اپنی کلاسز مس کی, اپنے انٹرسٹ دیکھ کے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. جزاک اللہ. I am Abdullah Kamran, Vice President of Islamic Guidance Club, and I will further continue as a moderator for this panel talk. سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا. Our first guest is Sheikh Moin Mahmood Saab. He is the co-founder of Nasiha Institute and he holds BS in Accounting and Finance and MS in Economics from LUMS. Along with this, he has a 7 years pre-Almiya Islamic education course. Currently, he is serving as director IIPG at UMT. Sheikh Moin is widely known for combining strong academic training with traditional Islamic studies and offering balanced guidance on contemporary issues. Then we have with us Dr. Hamad Lakwi Saab, a renowned Islamic scholar, researcher and public intellectual. He has served as the Dean of the Faculty of Islamic Studies at Punjab University and he is known for the connecting Islamic principles with real life questions and doubts faced by today's youth. Our third panelist is Dr. Asya Madli. Soon he will join us. She will join us. So let's begin with the topic. آج کا ہمارا ٹاپک آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اسلام اینڈ ماڈرنزم. یہ ٹاپک آج کل اگر دیکھا جائے تو ہماری یوتھ کافی پرابلم ہے, اس کو ہم کسی اور ہی ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. میں اپنے گیسٹ سے پہلے میں آپ کو پیٹرن بتا دوں کہ ہمارا پینل ٹاک انشاءاللہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم آپ لوگوں کو بھی انوالو کریں اور موسٹلی کویشچن ہم آڈینس سے لیں گے. تو آپ لوگ اپنے کویشچنز اگر کوئی بھی ہوں آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ 2-way کمیونیکیشن رہے گی. پچھلی 2 صدیوں سے اسلام اور ماڈرنزم کو ایک الگ فیلڈ ہی سمجھ لیا گیا ہے اور ایسا بنا دیا گیا ہے کہ دونوں رائولز ایک دوسرے کے مانے جاتے ہیں. یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے, حالانکہ اسلام تو ماڈرنزم کو پروموٹ کرتا ہے اور کس حد تک کرتا ہے, اس بارے میں چاہوں گا کہ ہمیں بتائیں. سوری فار both of you can address. So it's a very open-ended question. So I'm going to take you to the crux of it, the way I understand it. Because جب آپ modernity کہہ رہے ہو, modernism کہہ رہے ہو, تو اس سے مراد کیا لیتے ہو, ٹھیک ہے. So we could have a debate on that کہ جو جس modernity سے اسلام کو اختلاف ہے, یا by default ہم assume ہی کیوں کر رہے ہیں کہ اختلاف ہے, تو ہوگا کیا. So I'm just going to take you to the outcome of it and then in a question answer session اگر کسی کو بھی confusion ہو تو ہم اس کی بات کر سکتے ہیں. دیکھو فار ایگزامپل the education system that we're going through, ابھی میں اندر آتے ہوئے پڑھا تھا تو آپ لوگوں کا یو کے کی یونیورسٹی کے ساتھ کوئی جوائنٹ ٹاسک سائن ہو گیا, so 2 years here 2 years there, ٹھیک ہے. Is this a modern concept? Yes. اب اسلام اس کے خلاف کیا کہے گا یا اسلام اس کے حق میں کیا کہے گا. The situation that we are in right now, ایسا education system in itself is a very recent human phenomena اگر آپ انسانیت کی ہسٹری دیکھو. So everything that's new could be said it's not new, ٹھیک ہے. For example, the way we travel right now, the way we live right now, every single human phenomena has a modern aspect to it. So مجھے وہ سارا نہ describe کرنا ہے نہ ہی اس کو negate کرنا ہے. What I have to, I just need to get a crux of it. مجھے لگتا ہے کہ اس ساری environment نے صرف ایک کام کیا ہے اور وہ کیا کیا ہے کہ we do not know our destination. جیسا فار ایگزامپل وہ 7 habits of highly effective people میں اسٹیفن کوی سیکنڈ میں کیا کہتے ہیں, you have to begin with the end in mind. میں جس راستے کو اپنا رہا ہوں وہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا فیصلہ رائٹ اینڈ لیفٹ نہیں کرتا, اس کا فیصلہ میری ڈیسٹینیشن کرتی ہے. اس ٹائم فار ایگزامپل اگر آپ لوگ گوگل میپ اوپن کرو, ابھی میں جب اسکول سے نکلتے میں یہاں پہ آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا گیٹ نمبر 5 سے انٹر ہوں. I normally used to enter from gate number 1, ٹھیک ہے. So gate number 5 پہ میں نے entry point ڈال دیا, so it's advising me exactly how to reach the destination. الحمدللہ جیسے gate number 5 نظر آیا تو I could see used to be boys there to welcome me. So how do I know کہ میں سارے turns right لے رہا تھا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں destination صحیح ڈال رہی ہے. انسان کی destination پتہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا.
کہ اللہ رب العزت نے, اچھا بائی دا وے عام طور پہ آرڈر سیکوینس کیا ہونا چاہیے کہ حیات زندگی پیدا کی اور پھر موت پیدا کی. begin with the end in mind. الذي خلق الموت والحیات, اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو پیدا ہی کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ہم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے. So what you have to understand is کہ اس زندگی کو گزارتے ہوئے ہماری ڈیسٹینیشن موت ہے کہ نہیں. So میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اچھی زندگی گزارے, اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اچھی موت مرے. If you're not preparing for that, so whatever you do is irrelevant. Whether it's defined as modern or not, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے وہ end in mind ہے کہ نہیں. And if you have that end in mind, whatever you do which is in accordance with that is fine. And every single thing that you do in your life at a micro or macro level which is going against that destination, so that is problematic. تو اسلام کسی کانسیپٹ کے خلاف نہیں ہوتا, اسلام کسی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوتا, اسلام کسی لیونگ اسٹائل کے خلاف نہیں ہوتا. فار ایگزامپل a lot of times people think of کہ جب ہم نے نیک ہونا ہے نا تو ایک اسپیسیفک ڈریس کوڈ کا نام نیک ہونا ہے. تو میں اس سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسپیسیفک ڈریس کوڈ کو انفورس کرنے نہیں آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسپیسیفک کانٹریکٹ کے ساتھ نہیں آئے تھے کہ بھئی آپ نے کسی قسم کا لباس اور کسی قسم کا کٹ اپنانا ہے. آپ شریعت کے اصولوں کے ساتھ آئے. تو فار ایگزامپل لباس میں اب آپ کے لیے ماڈرن لباس پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے. آئی وڈ سے کہ گو بیک ٹو دا بیسکس, کہ شریعت لباس کے بارے میں کیا احکامات دے رہی ہے. جو بھی لباس ان احکامات کو پورا کر رہا ہے یو فائن اٹ, اینڈ جو بھی لباس ان احکامات کو پورا نہیں کر رہا اٹ از irrelevant کہ وہ ایسٹ کا ہے یا ویسٹ کا, وہ نارتھ کا ہے یا ساؤتھ کا. It has to fulfill those conditions. For example, سطر کور ہونا چاہیے, لباس اتنا سکن ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے جسم کی شیپ ظاہر ہو رہی ہو, لباس سی تھرو نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ وہ پیرامیٹرز آئیڈینٹیفائی کر لو گے تو دین اکراس دا مسلم سیولائزیشن, فار ایگزامپل اگر آپ نارتھ میں دیکھو ٹرکی یا سینٹرل ایشینز دے ہیو دیئر اون لباس, اگر آپ نارتھ افریقہ میں دیکھو گے ان کے اپنا لباس ہے, اور اگر آپ ایسٹ پہ دیکھو گے تو ان کا اپنا لباس ہے. آل آف دیٹ از اسلامک as long as it fulfills the conditions. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ماڈرنٹی کے خلاف ہے, تو میں کہوں گا how you define it, and if that definition goes against the concept of کہ مجھے آخرت میں اللہ رب العزت کو جواب دہی دینی ہے, تو we'll say کہ اسلام اس کو منع کرتا ہے یا اسلام اس سے discourage کرتا ہے. But if it's not, for example technology, there's no problem in that. ٹھیک ہے, ایسا لائف اسٹائل اپنانا جو کہ ہمارے وقت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو, as long as it does not defy the basic principles of the Sharia, the Sharia is not going to have an issue with it. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. I would like to introduce our third panelist, Dr. Asya Madni, a behaviorist, motivational speaker and educationist. She is known for her work in understanding human behavior, personal development and character building, particularly in educational and social context. Her insights help bridge the psychological well-being with ethical, value-based living in today's fast-paced world. Welcome to you, ma'am. سیکنڈ کوشچن میں ایڈریس کروں گا ڈاکٹر حماد لقوی صاحب سے. ہمارا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اسلام کا, گولڈن ایرا جو مانا جاتا تھا, وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت ماڈرن تھا. تو آج کل کی یوتھ کے ذہن میں یہ کوشچن آتا ہے کہ صحابہ کا دور آلموسٹ کوئی 1400 ایئرس اگو, تب اب اس ٹائم کا اور اب کا بہت فرق ہے. ایسی کیا ایگزامپلز ہیں اور کیا ایسے ماڈرن اب کے دور کی ایگزامپلز ہیں جن کو ہم فالو کر سکیں اور ہم اسے اس سے ریلیٹ کر سکیں جو ہمارے صحابہ کرام کی تھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد. دیکھیں, معین صاحب نے بہت اچھا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا اسلام اور ماڈرنزم کا, اور میں اس کو تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کر لیتا ہوں سمجھنے کے لیے. دیکھیں, ہر چیز نیو جو ہے وہ ماڈرنزم نہیں ہے. اس کو
کو ذرا فرق کریں. ایک نیا ہونا ہے, اس کو ماڈرنٹی آپ کہہ سکتے ہیں, ایک ماڈرنزم ہے جو فلسفی ہے. خاص طور پہ جو پچھلے 200 سال میں, بلکہ 16ویں 17ویں صدی عیسوی سے کہہ لیجیے کہ ایک اصطلاح استعمال ہوئی, وہ ہے ہیومن. اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اسلام اور ماڈرنزم کا مقدمہ کیا ہے. کہ اسلام اور ماڈرنزم کا مقدمہ سمجھنے کے لیے ہمیں ہیومن کے لفظ کو سمجھنا ہے. بائبل میں بھی مین کائنڈ ہے, بائبل میں بھی ہیومن کائنڈ نہیں ہے. یہ کوئی 16ویں صدی بلکہ 17ویں میں, مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹس اگر میں بھول جاؤں یا غلط بتاؤں تو میں اس کے لیے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں. ایک فلسفی ہے ڈیکارٹ, اس نے کہا تھا میں چونکہ سوچ سکتا ہوں اس لیے میں ہوں, میرا وجود ہے. میں جب سوچ سکتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے میں جو کچھ سوچتا ہوں میں کر بھی سکتا ہوں, میرا اپنا وجود ہے. تو یہ ہیومن جو ہے لفظ تو پرانا ڈکشنری میں موجود تھا, لیکن یہ مین کائنڈ کو اس نے ریپلیس کیا ہے اور یہ ہیومن کائنڈ بن گیا ہے. پہلے پورا جو معاشرہ تھا وہ گاڈ سینٹرک تھا, یعنی مرکز اس کا خدا تھا. لہذا اس کو توڑنے کے لیے ہیومن کی اصطلاح استعمال کی گئی کہ اگر مین کائنڈ ہوگا تو وہ چونکہ کرسچینٹی میں بھی مین کائنڈ ایک ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ جڑا ہے, ایک الہامی روایت کے ساتھ جڑا ہے, اس لیے اس کو اس الہامی روایت سے توڑنے کے لیے ایک ہیومن کائنڈ کا لفظ, ایک ایسا انسان, ہیومن ایک ایسی اینٹیٹی ہے, ہیومن ایک ایسا انسان ہے جو سب کچھ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے, اور اس کی عقل, اس کا بیہیویئر, اس کی سوچ, اس کا مزاج, اس کا ذہن جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا ہے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. ہیومن کے اوپر کوئی اس کے اوپر کسی طرح کی فکری یا عملی بالادستی کسی اور کو حاصل نہیں ہے, ہر چیز ہیومن ہے. یہ ہے وہ ماڈرنزم, یہ ہے وہ فلسفی. وگرنہ نیا پن جو ہے, جیسے معین صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز نئی تو غلط نہیں ہے, اور بہت ساری نئی چیزیں. اب آپ اگر اپنے ہمارا لائف سٹائل دیکھیں یا آپ ہمارا جو دسترخوان کا سٹائل دیکھیں, ہمارے کھانے دیکھیں, ہمارا رہنا سہنا, ہمارا کھانا پینا, آج سے 1500 سال پہلے تو یہ نہیں تھا, سب کچھ چینج ہو گیا. لیکن بات سمجھیے, جو منزل کی انہوں نے بات کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہر چیز اس کا مرکز خدا تھا تو ہر چیز جو ہے وہ الہامی روایت سے آتی تھی. لہذا ہماری اخلاقیات ڈیولپ ہوتی تھی اس بات سے کہ وحی نے کیا کہا. ہمارا انفرادی بیہیویئر مانیٹر ہوتا تھا کہ وحی نے کیا کہا. وہ چاہے ایون کرسچینٹی ہو, میں یہ مقدمہ جو ماڈرنزم کا ہے یہ صرف اسلام اور ماڈرنزم کا نہیں ہے, یہ ریلیجن اینڈ ماڈرنزم کا ہے. یعنی جو ریلیجیوسٹی ہے اس کے مقابلے میں ایک ارریلیجیوسٹی, لا دینیت کا ایک رجحان ہے جو ماڈرنزم نے پیدا کیا ہے, وہ ہے اصل ایشو. اور میرے خیال میں یہ سارے مذاہب کا مقدمہ ہے, یہ صرف اسلام کا مقدمہ ہے ہی نہیں. اور اس میں سارے مذاہب کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ سارے مذاہب جو ہیں وہ کسی نہ کسی الہامی روایت کے ساتھ جڑے ہیں, اور جو جدید جس کو ہم تجدد کہتے ہیں, جو ماڈرنزم ہے, یہ جو فلسفی ہے جدید, یہ صرف اور صرف انسان کے گرد گھومتی ہے اور انسان ہی سب کچھ ہے. یہ تو ماڈرنزم کی بات کر رہے ہیں, اس سے آگے آپ پوسٹ ماڈرنزم میں چلے جائیں تو اور بھی ماشاءاللہ کمال ہوئی. اب ہم جس زندگی میں جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں, یہ ماڈرنزم نہیں ہے, ماڈرنزم پرانا ہو گیا, ہم پوسٹ ماڈرنزم ہیں. اور پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے؟ پوسٹ ماڈرنزم یہ ہے, اچھا میں یہاں ماڈرنزم کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اب وہ ایک انسان ہے, اس کے حقوق ہیں, وہ ہیومن ہے, ہیومن کے کچھ رائٹس. ہیومن اپنی مرضی سے سوچ سکتا ہے, اپنی مرضی سے کر سکتا ہے, اور اس کی مرضی ہے وہ جس چیز کو اپنی اخلاقیات سمجھے, وہ جس کو یہ جو آپ نے سنا کہ میرا جسم میری مرضی, یہ اصل میں ماڈرنزم کی فلسفی اس کے پیچھے ہے, وہ اس کو بیک کر دے. اچھا یہ کرتے کرتے ہماری اخلاقیات اس تک پہنچی, یہ ابھی کم تھا. اچھا اس سے پھر 4 کمپوننٹس آپ کہہ لیں ایک ہیومن کے لیے, جو 4 مین کمپوننٹس ہیں جو ایک ہیومن کو حاصل ہے ماڈرنزم کے فلسفی کی روح سے, یا کہہ لیجیے 4 حقوق حاصل ہیں. ایک اس میں آزادی ہے, ایک اس میں رواداری ہے, اور ایک اس میں مساوات ہے, اور ایک اس میں ترقی ہے.
اس کی الگ الگ الیبریشن ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے جو اس کو روکے، اس کے اوپر کسی چیز کو بالادستی نہیں ہے. انسان جو ہے ہیومن، یہی مرکز ہے کائنات کا، اور اسی کی مرضی چلے گی، جو یہ چاہے گا وہی کرے گا. اور آزادی اسی چیز کا نام ہے، اس کے اوپر کوئی بندش نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، یہ آزادی ہے. گویا آزادی ہوئی بمقابلہ خدا، کوئی خدا اس کے اوپر نہیں. آزادی تو وہی ہوگی، وگرنہ تو پھر وہ اگر مین کائنڈ ہوگا تو اس کے اوپر آزادی نہیں ہوگی، اس کے اوپر ایک خدا ہوگا. لہذا سب سے پہلی بات آزادی ہوگی. تو آزادی نے توحید کے تصور کو ڈیمیج کیا. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آزادی نے توحید کے تصور کو ڈیمیج کیا، جو ہمارا اسلام کے اندر سب سے بیسک کانسیپٹ ہے اور بیسک بلیف ہے، اس کو انہوں نے ڈیمیج کر دیا. اس کے اوپر کچھ نہیں. دوسرا ہے مساوات. مساوات کا مطلب سب برابر ہے. کلاس میں سارے برابر ہیں، استاد اور شاگرد برابر ہیں، بہن بھائی برابر ہیں، اولاد اور والدین برابر ہیں، بڑے اور چھوٹے برابر ہیں. کہتے ہیں نا بیسک ہیومن رائٹ، بنیادی انسانی حق. پھر سارے برابر برابر کرتے جائیں، ذرا مساوات کو ذرا آگے بڑھاتے جائیں. اس کا مطلب ہے تابعی اور عام انسان برابر ہے، صحابی اور عام انسان برابر ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک نبی اور عام انسان بھی برابر ہے. سب برابر ہیں، کوئی کسی سے اوپر نہیں ہے. اور جہاں یہ حفظ مراتب کا خیال نہ ہو، گویا کہ ہم نے نبوت اور رسالت کے عقیدے کو ٹھوکر مار دی. یہ دوسرا اس کا اثر ہوا. بظاہر مساوات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، اور سو مچ سو کہ میں اور آپ وہ ہیں، اور خاص طور پہ ہم داڑیوں والے جو اسلام کے داعی ہیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جس بنیادی انسانی حقوق کی بات مغرب نے آج کی ہے، میگنا کارٹا 1215 میں ہوا ہے، ہم یہ شور مچاتے ہیں اور ہمارے گلے پھاڑ پھاڑ کے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق جس کی بات انہوں نے مغرب نے ہم کی ہے، اسلام نے تو 1400-1500 سال پہلے کر دی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں، حالانکہ بیٹا بالکل مختلف وہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں. وہ حقوق العباد ہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ہیومن رائٹس ہیں. ان میں فرق یہ ہے، ہیومن کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ خود ساختہ ہیں، خود بنے ہیں، مین میڈ ہیں، انسانوں نے بنائے ہیں، جب چاہیں چینج ہو سکتے ہیں. لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ ڈیوائن ٹریڈیشن کے ساتھ جڑے ہیں، وہ الہامی روایت کے ساتھ جڑے ہیں، وہ اللہ نے دیے ہیں، وہ حقوق العباد ہیں، اور وہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. لہذا اسلام کی جو اخلاقیات ڈیولپ ہوتی ہے اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اور جو ماڈرنزم کی اخلاقیات ڈیولپ ہوتی ہے اس کا کسی وحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب کی ہو. لہذا اسی طرح رواداری ہے. رواداری کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو برداشت کریں. رواداری کا مطلب ہے کہ وہ بنیادی کانسیپٹ جو ماڈرنزم والا سمجھتا ہے اس کو برداشت کریں، اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو برداشت نہ کریں. اور یہ بات میں اس وقت میں ریڈی ریفرنسز میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دے سکتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک رائٹر ہے رارٹی، اس نے یہ لکھا ہے پولیٹیکل سائنس کا، اس نے یہ باقاعدہ لکھا ہے. اس نے کہا جو شخص ہماری اس ماڈرنزم کی رواداری کو نہ مانے اس کا علاج گولی ہے. آپ دہشت گرد مسلمانوں کو کہتے ہیں، اور وہ اپنی کانسیپٹ کو منانے کے لیے باقاعدہ علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کا علاج گولی. گویا کہ جس رواداری کو وہ کہہ رہے ہیں بظاہر بڑا اچھا کانسیپٹ ہے، لیکن جب آپ اس کو ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں تو وہ اصل میں اسی فلسفی کے ساتھ جڑا ہے جس کو آپ ماڈرنزم کہتے ہیں. اسی طرح ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو جو مرضی وہ چاہے اس کو حاصل کرنے کا حق ہے، تو وہ جو چاہے وہ حاصل کرے، اور اس کا مطلب مادی ترقی ہے. اور مادی ترقی کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کرتا جائے. یہ مادی ترقی وہ ہے جو ہم سب نے کی ہے اور ماڈرنزم کے پیچھے لگ کے کی ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے کہ پہلے ٹی وی ہوتا تھا یا وی سی آر ہوتا تھا، اس کے ساتھ ہم سارے بیٹھتے تھے مل کے اور دیکھتے تھے اس کو، اور توجہ اس کی طرف ہوتی تھی. جن رشتوں کی طرف توجہ کی اسلام نے توجہ دلائی ہے کہ جن کو ضرورت ہے آپ کی توجہ کی، ان کی طرف توجہ ہٹتی گئی. حتیٰ کہ اب ہمارے جیب میں یہ آلہ آ گیا، اور اب ہم اگر گھر کا وائی فائی بند نہ کریں تو کسی کو نہیں پتا دوسرے کا حال کیا ہے. اسلام نے تو کہا تھا کہ پڑوسی کو بھی پوچھ کے سونا ہے کہ کہیں بھوکا تو نہیں سویا. اور ہم نے جو اپنا حال کر رکھا ہے، ہم نے یہ حال کر رکھا ہے کہ ساتھ والے کمرے والے کو بھی نہیں پتا، بہن بھائیوں کو نہیں پتا کہ کیا کھایا کیا نہیں کھایا، کیونکہ ہم بین الاقوامیت کی طرف متوجہ ہیں. ہماری توجہ عالمگیر بستی میں ہے، ہم گلوبلائزڈ ہیں.
اور ہم اس کی طرف توجہ اور جن توجہ کی ضرورت تھی ماؤں کی, بہنوں کی, بھائیوں کی, آپس میں جن رشتوں کی ضرورت تھی وہ ہم سارے توڑ گئے ہیں. اصل معاملہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, نئی چیز غلط نہیں ہے, ماڈرنزم کی فلسفی غلط ہے. جس فلسفی کے اوپر ماڈرنزم کو کھڑا کیا گیا ہے یہ فلسفی غلط ہے, نیا ہونا کچھ غلط نہیں ہے. اب میں صرف 2 حدیث, بلکہ ایک حدیث تک کہ میں اپنی بات ایک دفعہ مکمل کرتا ہوں. بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت شیئا, میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار, جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی, الا امرتکم بہ, مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دیا. وما امرت شیئا وما ترکت شیئا, اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یبعدکم من اللہ, جو اللہ سے دور کر سکتی تھی, ویقربکم الی النار, اور تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی, الا نہیتکم عنہ, مگر میں نے اس سے منع کر. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کرنا تھا وہ فرما گئے, جو آپ نے حکم دینا تھا وہ کر گئے, دین مکمل ہے. اب اگر ریل گاڑی پر یا ہوائی جہاز پر سفر کرنا اگر منع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر چکے ہوتے کہ یہ نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت بری ہوگی تو آپ چاہے ہوائی جہاز پہ بیٹھے, چاہے کار پہ بیٹھے, چاہے موٹر سائیکل پہ بیٹھے, چاہے گدھے پہ بیٹھے, بری نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو گدھے پہ بیٹھنا بھی حرام اور گناہ ہو جائے گا. اگر اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ہوائی جہاز پہ بھی جا رہے ہوں گے تو آپ کا یہ ثواب ہو سکتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے. اگر اس طرف وہی کی طرف جائیں گے تو ماڈرنزم ناراض ہوگا, ماڈرنزم کی طرف جائیں گے تو اسلام ڈیمیج ہوگا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ ہے اصل پرابلم. نیا پن, نیا لباس, نئی چیزیں اور نئی چیزوں کا استعمال کرنا, یہ اسلام نے نہ کبھی منع کہا تھا اور نہ منع ہے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت واضح بات کی ہے ماشاءاللہ. اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمیں بتائیں, آج کل جو ہے نا ماڈرنزم اور ویسٹرنزم اس کو کنفیوز کر دیا گیا ہے. ان کے کانسیپٹ جو ہے نا یوتھ کے مائنڈ میں بہت مکس ہو رہے ہیں, تو اس کے اوپر نظر ثانی تھوڑی سی کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ویسٹرنزم کو آپ نے ماڈرنزم کہہ دیا اور ایسٹرنزم کو آپ نے بیکورڈنس کہہ دیا. ذرا کوسچن کو ایکسپلین کر دیجیے گا. ایکچولی ماڈرنزم اور ویسٹرنزم یہ دو الگ چیزیں ہیں. اس کا جو کانسیپٹ ہے نا یوتھ کنفیوز کریے. ماڈرنزم کے نام پہ ویسٹرنزم ہمارے سوسائٹی میں رائج ہو رہا ہے. چلیے اسی پہ بات کرتے ہیں کہ کانسیپٹ کیا ہے. کانسیپٹ غلط بھی ہو سکتا ہے نا, اس کی کون سی بات ہے, لیکن پھر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جس 2025 میں آج پاکستان میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم پاگلوں کی طرح دوڑ لگا رہے ہیں, ہمیں وہ تجربے کرنے ہیں جو کہ یورپ سے میری مراد یورپی یونین کے 29-31 کنٹریز ہیں. وہ تجربے کر چکا ہے, 10 سال پہلے فیل ہو چکا ہے, کامیاب ہو چکا ہے, لیکن آگے بڑھ چکا ہے. اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ یورپ سے 20 سال آگے ہمارے پاس فار ایسٹ ایشیا ہے. کوریا, جاپان, سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ کون سا کنٹری ہے؟ جاپان ہے نا, ساؤتھ کوریا ہے نا, چائنا. اب غربت کا ایک بندہ بھی غربت کی لکیر سے نیچے نہیں ہے. واو, ہے نا, اتنی تھوڑے سے ٹائم میں اتنا زیادہ. وہ یورپ سے 20 سال آگے. ڈاکٹر صاحب نے آخری جو حدیث سنائی جس نے حقیقت ہے کہ سب کے دلوں کو چھو لیا, کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہر اچھی بات بھی بتا دی اور ہر بری بات بھی بتا دی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اے انسانوں, اللہ اور اس کے رسول کی انوائٹ کو قبول کر لو جو تمہیں اس طرح بلاتی ہے جو زندگی دیتی ہے. اور دیکھ لینا کہ اللہ کے جو انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کئی دفعہ سمجھ کی غلطی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے آج ہم بھی سمجھ کی غلطی کو ہی درست کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جاہلیت کی ڈیفینیشن رومن امپائر میں بھی وہی تھی جو آج ہے, اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کی ڈیفینیشن
جو ہے دوسرے مذاہب میں بھی وہی ہے جو آج ہے. فرق آج کی صرف اس بات کا پڑتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو دھوکہ دیتے دیتا درس نیکی کا ہے، جدیدیت کا ہے، خیر کا ہے، لیکن کرتے کرتے پھر اپنی ذات کی وہ جو بھول بھلائیاں ہیں نا، جس کو ہم کیا ہماری جانزی وہ کیا بولتی ہے، انر ڈیمنس کے ہم شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر انر ڈیمنس جو ہے ہمیں وہ دکھاتے ہیں جو ہم تو دیکھنے چاہتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم اس ریڈ لائن کو کراس کر کے جو ہے نا اب ادھر جانے لگے. تو بات ساری یہ ہے، فرق کچھ بھی نہیں ہے. شرک بھی وہی ہے، جو توحید بھی وہی ہے، خیر اور شر کے پیمانے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے، صرف بات یہ ہے مفادات کی جہاں پہ جنگ آ جاتی ہے وہاں پر جو ہے نا پوری کی پوری فلسفی کو تبدیل کر دیتے ہیں. پہلے بھی کہتے تھے کہ سپر ہیومن ہے، صرف ان کو زندہ رہنے کی اجازت ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا، پوری نازیزم کس کے اوپر ہے؟ سپر ہیومنزم پہ ہے نا. یہود بھی کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں اربوں کو ختم کر دیں تو زندہ رہنے کے حق نہیں ہے. ان کے بچے انسان نہیں ہیں، یہ جانوروں کی طرح سے سمجھ لو. ایسا ہی ہے نا، جبھی تو جینوسائیڈ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس کو پوری دنیا بیک پہ کر رہی ہے. ایسی بات ہی ہے نا. ٹھیک ہے، تو کہتے تھے جو صرف سپیریئر ہے، کیپیبل ہے، جس کا پوٹینشیل جو ہے نا وہ ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے، بس اس کو زندہ بھی رہنا چاہیے اور اس کے پاس پورا اس کا بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں کو ایکسپلائٹ کر سکے. جو کمزور ہے کسی وجہ سے معاشرے کی، یا آپ کہہ لیجیے کہ وہ دوڑ ہے جو ہے نا اس وقت کسی وجہ سے ذرا سے پیچھے رہ گئے ہیں اپیرنٹلی. I wouldn't call it backwardness. یہ بیکورڈنس نہیں ہے کہ آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، یو آر ایکٹنگ ڈفرینٹلی. لیکن ہم نے ایک اسٹینڈرڈ جو بنانے کی وجہ ہمارے پاس بیوٹی کا اسٹینڈرڈ بس ایک ہی ہے. ایسا ہی نہیں، ہم گرلس کو پتا ہے ایک مخصوص فگر، ایک مخصوص کمپلیکشن، ایک مخصوص اسٹائل، اسی بس ساری. یہ ڈائیورسٹی ہے ہی نہیں ہے. جو بیچارے اس کے اوپر نہیں پورے ہوتے، اور وہ تو جناب اراؤنڈ 70 to 75% لوگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. تو ڈفرینس از ناٹ ایکسیپٹیڈ ایٹ آل. یہ ہے پرابلم. اور میں آپ کو بتاؤں، اسی طرح ہم نے بڑی دیر تک ہیروز کو اور آئیڈلس کو پوجا، ان کے ساتھ بننے کی کوشش کی اور پھر بہت کچھ کیا، لیکن لیڈرشپ وہیں کی وہیں رہی. اور لیڈرشپ کیا ہے؟ اپنی قوم کو گمراہ ہوتے دیکھا، کہا کہ اللہ کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے. تو پھر وہ پرانی اقبال کا ترانہ ہے، بات کیا ہے وہ شعر، اقبال کا ہوتا ہے پھر زیادہ پیرواں کارواں ہمارا. بات یہ ہے کہ جو بیک ٹو نیچر ہے، جو بیک ٹو ٹروتھ ہے، اور جو بیک ٹو بیوٹی ہے کیٹس کی زبان میں، وہ ساری کی ساری ایک ہے. دوبارہ اپنی ذات کے اوپر توجہ. تو یہ جو ماڈرنزم اور ویسٹرنزم یہ جب فیل ہو جاتی ہے، جب پوری ہیومینٹی کسی کرائسس کا سامنا کرتی ہے، اور آج آپ دیکھیے کہ گلوبل سین پر جس کرائسس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کا ہم سب کے سب سائرہ کا سامنا کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کوئی کنٹری، کوئی قوم، کوئی جنریشن، کوئی جانرا، کوئی چیز اس سے باہر نہیں. تو ہم سب کے سب اس مصیبت کے سامنے ایک طرح سے کھڑے ہیں اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سیوا کہاں سے پکڑے. تو لہٰذا مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ویسٹرنزم نہیں ہے، کوئی ایسٹرنزم نہیں ہے، صرف جو ہے نا انا کا کھیل ہے، اور جو ہے نا اپنے خوابوں کے اندر جو ہے وہ گم ہو کے منزل پہ دور دلا جانے کا کھیل ہے. تو حقیقت ضرور تو پھر دوبارہ اسی بات کی ہے کہ وہ جو مقصد زندگی ہے اور وہ جو حاصل زندگی ہے، جو اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ سرنڈر ہے، بس اس کو واپس لے کے آنا ہے. اور یہی وہ آیت کہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس کال کے آپ پیچھے آ جاؤ جو تمہیں کہتی ہے آؤ تمہیں زندگی کی طرف لے کے چلے. نو مور جو ہے اب تارش نہیں ہونا، زندگی کی طرف لے کے جانا ہے. تو اس کال کی طرف آ جاؤ. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پوری ہیومینٹی کو اس کال کی طرف واپس جانا ہے. یہی وجہ ہے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، 6 7 سیمسٹر کے بچے آ جاتے ہیں، میم آئی تھنک آئی شوڈ کوئٹ ناؤ. کتنے لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ جو میں ڈگری کر رہی ہوں، جس پہ میں نے اتنا ڈھیر سارا پیسہ اور اتنی محنت لگا دی ہے، آئی تھنک اٹ ڈزنٹ ورک. ایسا ہی ہے، ہاتھ کھڑا کرے کتنے لوگ ایسے ہیں. اور عجیب بات کو بات بتاؤ، جتنی مشکل ان کی ڈگریوں کے نام ہے نا، اتنے ہی مشکل والے لوگ زیادہ تر آتے ہیں. میم دیر از نو پوائنٹ ان پریسنگ ہر. What is happening here? So let us act before it's too late. Get back to nature. That is fitra.
that is sunnah, that is the bright path of Allah subhanahu wa ta'ala. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ابھی ہم آڈینس کی طرف آتے ہیں. میں پہلے ہی کہا تھا کہ ذرا ٹو وے کمیونیکیشن رہے گی. آپ لوگوں کے کویشچن ہیں وہ آپ جنریٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میک شیور دے آر ریلیونٹ ٹاپک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہمارے اساتذہ کرام نے ابھی ہمیں فرمایا کہ ماڈرنزم اور اسلام جو ہیں وہ دو پیرلل چیزیں ہیں. ہم نے ان کو آپس میں کنفیوز کیا. میرا سمپل کوشچن یہ ہے کہ when the first Galileo told his people کہ sun is not the one who revolves around the earth but the earth that does, تو he was sentenced to death by hanging, کیونکہ اس کی جو تھیری تھی یا اس کی جو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس تھے وہ ان کی انٹرپریٹیشن سے خلاف تھے. اور جس طرح آج بھی جو ہے ہم دیکھیں کہ اگر ہم کوئی کوشچن اٹھاتے ہیں کسی قرآن کی آیت پر یا کسی قرآن کے واقعے پر یا کوئی حدیث سے چیز لے کر سائنٹیفکلی اسے زوم ان کرنا چاہیں تو ہمیں جو ہے وہ ایز اے ریبیلین کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور ہمیں صرف یہاں تک روک دیا جاتا ہے کہ بس جو سنو پڑھو اس پہ عمل کر لو, نہ کہ اس پہ کوشچن اٹھاؤ. تو اگر ہم کوشچن نہیں اٹھائیں گے اور ہم اس کی تہ تک نہیں جاتے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ترقی کر پائیں. آپ کے سوال کی سلسلہ So, I think you need to go back into history جب آپ گیلیلیو کی بات کر رہے ہو. So, جو ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ پری ماڈرنٹی where everything is faith based to modernity جہاں پہ عقل based ہوا and then to post modernism where جب آپ نے ساری عقل تو کس کی عقل کی بنا پر آپ ریلیٹیوزم پہ چلے گئے and then آپ کی جتنی بھی آج کل کے پرابلمس ہیں وہ سارے اس ریلیٹیوزم میں آ رہے ہیں. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جب آپ قرآن پہ سوال پوچھتے ہو تو آپ کو وہ ریبیلین کنسیڈر کیا جاتا ہے اینڈ اس ریبیلین کے کنسیڈر کرنے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بس آنکھیں بند کر لو, جس کو آپ اندھی تکلیف کہنا چاہ رہے ہو اندھی تکلیف کرو اینڈ دیٹس اٹ. یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو کوسچن اینڈ ہینس آپ نے اس کی کنکلوژن یہ نکالی کہ اب ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں. سو کین آئی آسک یو کہ وہ کوئی ایک ایسا سوال جو آپ نے قرآن پہ اٹھایا جس پہ آپ کو منع کیا گیا کہ بھائی یہ سوال نہیں پوچھنا اینڈ دین دیٹ لیڈس ٹو کہ ہماری ترقی ہوتی ہے. ایسے بہت سارے کوشچنس ہیں. جیسے فرسٹ کوشچن اگر ہم بنی نوح کی اسٹارٹنگ پر ہی جائیں کہ حضرت آدم کو دنیا میں کیسے لایا گیا. ٹھیک ہے, سیکنڈ اصحاب کہف کا واقعہ لے لیں, خضر کے واقعات لے لیں, موسیٰ خضر کے اور یا ذوالقرنین کے واقعات لے لیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں. اور یو آر گوئنگ کراس ٹو بورڈ. میں پہلے والا لوں گا بیکاز شاید وہ زیادہ ریلیونٹ بھی ہے کیونکہ جب آپ سورہ کہف کی بات کر رہے ہو نا تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کا لنک آپ نے وہاں سے کرنا ہے کہ آپ کی ترقی رک گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فار ایگزامپل بہت اللہ رب العزت آپ کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں اینڈ دیٹ از جسے کہتے ہیں ایک ہے اگینسٹ ریشنل, ایک ہے الٹرا ریشنل. تو بہت ساری ایسی باتیں جو وحی کے تھرو بتائی جا رہی ہیں وہ عقل کے خلاف نہیں ہے, وہ عقل سے بلند ہے. دیکھو فار ایگزامپل میری آنکھ کا کام کیا دیکھنا, کہنا سی بیونڈ دس وال. تو ہم میں سے کوئی پریشان نہیں ہوتا کہ کیونکہ میری آنکھ اس سے بیونڈ نہیں دیکھ سکتی تو میری ترقی رک گئی ہے. یا میں سنتا ہوں تو میں ایک وقت میں 2 بندے بول رہے ہیں تو میں سن سکتا ہوں, لیکن 10 اکٹھے بولنا شروع ہو جائیں گے تو I'll not be able to hear and grasp it. But that is so اپنے شعور کی لمیٹیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. So a lot of questions that you might ask, تو انسان کا شعور اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے. تو and I would say کہ اس کو اس بات سے لنک کرنا ہے کہ ترقی کیسے رک گئی ہے. تو فار ایگزامپل جو آپ نے سب سے پہلی بات کی آدم علیہ السلام کی, so you might be referring to Darwin and theory of evolution. No, my question was کہ انہیں جنت سے دنیا میں لایا کس طرح گیا. اچھا, کس طرح لایا گیا سے آپ کی ترقی کا کیا تعلق ہوگا.
because اللہ رب العزت نے کہا نا کہ میں نے جنت سے ان کو واپس دنیا میں بھیج دیا. Are you talking about the process? Yes. We don't know the process, but the problem is, let's say if you ask that question and we don't know the answer to that question, how would that stop you from being progressive in the world? That's the link I'm not able to make. Adam alayhi salam jannat se duniya mein kaise aaya? That's a question mark. I'm not able to understand that, let's say, and I'm not able to respond to that. But then how does that stop you from what is so-called tarakki keh rahe hain? That's the link I'm not able to make. ایکچولی ایشو یہاں آتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی اس طرح کا ایک ایگزامپل دی کوئی بھی کوشچن ریز کریں, چاہے آپ سولر سسٹم کی ہی بات کریں, تو ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے کوشچن پوچھتے ہی نہیں, یا آپ پوچھے ہی نہیں, بس جو پڑھ لیا مان لیں, بات ختم. I've been to madrasa for 7-8 years. I've yet to see that alim جس نے مجھے روکا ہوں. The problem is, دیکھو آپ دو الگ چیزوں کو extrapolate کر رہے ہیں. وہ کیا رہا ہے کہ for example solar system کو nobody is stopping you from challenging the solar system. سوال یہ ہے کہ قرآن اور سنہ کی کتاب کا مقصد کیا ہے, اینڈ آپ دنیا میں کیا کریں. فار ایگزامپل ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے لیے, میڈیسن میں ترقی کرنے کے لیے, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی میں ترقی کرنے کے لیے you don't go to قرآن. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. قرآن آپ کو اپنی منزل کی شناخت دے رہی ہے اور اس منزل پر پہنچنے کے راستے کے بارے میں بتا رہا ہے. جیسے ہم آپ سب کہہ رہے تھے, تو میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کو اینڈ گول بتا دیا ہے کہ یو ول پاس اوے. موت ایسی ریالٹی ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اور اس موت پہ کامیاب ہونے کا کرائٹیرین کیا ہے, وہ قرآن فرقان. اس کرائٹیریا کو پورا کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے. بٹ اس کے علاوہ whatever your life requires, for example بیمار ہو تو علاج کرانا پڑے گا, اور اس علاج کے لیے میڈیکل سائنس کی ترقی کرنی پڑے گی. آپ کو نہ صرف یہ کہ وائرس کیسے اٹیک کرتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, اس وائرس کا حل کیا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی پڑے گی. اینڈ nobody is stopping you from that. My problem with your question is کہ آپ قرآن کو کس چیز کی کتاب سمجھ رہے ہو. So for example ہماری ترقی پتہ کیوں نہیں ہے, because we are competent people. A lot of time پاکستان میں, کیونکہ میں اکنامکس اینڈ فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہوں, ہم آئی ایم ایف سے 1 بلین کا لون لینے کے لیے پچھلے 6 مہینے سے کھپ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم ایف سے 1 بلین کا لون پہلی بات ہے لینا کیوں ہے اور وہ لینا کیسے ہے, اور ہم اس میں سکسیسفل کیوں نہیں ہیں. That has got nothing to do with Quran and Sunnah. وہ آئی ایم ایف کا لون لینے کے لیے میں کہوں گا کہ جسٹ گو بیک ٹو یور فائنانس کی منسٹری, اور فائنانس کی منسٹری میں کتنے کبھی اور امیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو ہمارا ملک کا ڈیلیما پتہ ہے کہ جس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے, 2 چیزوں میں جواب ہے اس کا. موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچتے ہیں تو ان کو ہائر کرنے پر کہا جاتا ہے کہ جو بہترین شخص آپ ہائر کر سکتے ہیں اس کے اندر 2 کوالٹیز ہونی ضروری ہیں, وہ قوی ہونا چاہیے اور وہ امین ہونا چاہیے. قوی کہتے ہیں کمپیٹنٹ کو, جس کو واقعی پتہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. فار ایگزامپل اگر میری ماں بیمار ہے تو میں علاج کرنے کے لیے کسی قوی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, اس کو پتہ ہو, ٹھیک ہے. اور اگر اس کے پاس وہ کمپیٹنس نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر کمپیٹنس ہو بھی اور وہ امین نہیں ہے, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی before he was appointed, کہ وہ صادق و امین ہونا بہت ضروری ہے. وہ امین نہیں ہے تو وہ اپنی اس کمپیٹنس کو ظلم کا باعث بنائے گا. چاہے وہ پولیٹیکل کبھی بندہ اوپر آ گیا ہے, چاہے وہ آرمی میں کبھی بندہ اوپر آ گیا ہے, چاہے میڈیکل سائنس میں اوپر آ گیا ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک اعتماد کا رستہ ہے, اسکالرشپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ کبھی ہے اور امین نہیں ہے تو اس کا نقصان ہے, کیونکہ وہ کبھی بندہ ظلم کرے گا. پاکستان میں بائی دا وے ایلیٹ جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ان پڑھ بندہ نہیں ہے. جوڈیشری پاکستان کا ایلیٹ ہے, بیوروکریسی پاکستان کا ایلیٹ ہے, اکیڈیمیا پاکستان کا ایلیٹ ہے, اور ساری گڑبڑ کرنے میں بھی ہم ہی ہیں. بائی دا وے میں کسی ایکس وائی زی کی بات نہیں کر رہا, ہم ہیں وہ لوگ. لیکن دوسری طرف بھی ایک بات یاد رکھنی ہے, اگر امین ہو اور کبھی نہ ہو, کیونکہ میں نے کہا تھا پاکستان میں دونوں پرابلم ہے, تو وہ امانت والا بندہ جو ہے وہ سچا تو ہے, وہ دھوکہ نہیں دے گا, وہ یوز لیس ہے. تو آپ سچے سے علاج نہیں کراتے, کمپیٹنٹ سچے سے علاج کراتے ہو. آپ صرف سچے سے گاڑی جا کے ٹھیک نہیں کراتے, قوی اور امین سے کراتے ہو. So if you want to boil down the fact کہ ہم as a امہ ترقی کیوں نہیں کر سکے, کیونکہ ہم نے کمپیٹنٹ امانت والوں کے ہاتھ پہ بات دوڑ نہیں دی ہوئی. حل کیا ہوگا, you people need to become that. آپ میں سے کوئی لا کر رہا ہے تو اس کو وہ بات لینی ہے, کوئی پالیٹکس کر رہا ہے تو اس کو وہ پڑھنا ہے, کوئی تم لوگوں میں سے سائنس پڑھ رہا ہے تو وہ کرنا ہے. That's the reason, not because ہمیں آدم علیہ السلام کے اترنے کا نہیں پتا. So we have to be very realistic about کہ ہم کس سے کیا چاہ رہے ہیں. If you start to hand over this country or this ummah to qawi and ameen people, that's it. And by the way, اس میں ہمیشہ یاد رکھنا, unfortunately جب ہم سٹیج پہ آ رہے تھے نا, ہم سے لوگ جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کا علم ہے, you need to understand میں ڈاکٹر نہیں ہوں, you need to understand میں فزسٹ نہیں ہوں. You need to understand پاکستان میں ہمارے جو ٹاپ فزسٹ ہیں نا, میں نام نہیں لوں گا, تم لوگوں کو اشارہ نہیں سمجھ آ جائے گا کیا آئے گا, وہ فزکس کی بجائے دین پہ بات کر رہے ہیں. That's the problem. کیونکہ وہ قوی اور امین ہے تو بھائی آپ اپنی فزکس کرو. پاکستان میں آج تک فزکس کے مقام میں کیوں نوبل لائریٹ نہیں بن پائے, اس کا جواب انہوں نے دینا, میں نے نہیں دینا.
ٹھیک ہے. ہاں تمہیں قرآن و سنت سے اپنی زندگی میں خلق الموت والحیات لیبلوکم اس کے بارے میں کوئی سوال چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماسا کے مطابق آپ کو بتا چکے نا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں قبر میں جواب دے کے لیے ہیلپ کرے گی قرآن و سنت نے اس کا جواب دے دیا ہے, اور ہر وہ چیز جو تمہیں قبر میں اترنے کے بعد نقصان دے گی قرآن و سنت نے اس کا جواب دے دیا ہے. That was the mission of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا نہیں کہ آپ نے الیکٹرک گاڑی بنانی ہے, وہ کہیں نہیں کہہ رہا نہ بناؤ, but please look at and point out the right problem and the right solution for it. So that would be my recommendation کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن و سنت, میں کہہ رہا ہوں آپ قرآن و سنت پہ سے غلط سوال پوچھ رہے ہیں. قرآن و سنت is not going to answer آپ کی دنیا کے اعتبار سے بہت سارے مسائل, وہاں پہ کبھی اور نہیں لوگ چاہیے, ٹھیک ہے, and nobody is stopping you. ہاں ایک ضرور ہوگا, دیکھو جب اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے نا تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. اب آپ اگر آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں اور آپ کہیں کہ بھی سو سم ٹائمز what you referring to is کہ آپ شاید کسی ایسے شخص کے پاس چلے گئے جس کے پاس وہ کمپیٹنس نہیں ہے, we might not be able to answer you. تو وہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کے سوال پوچھنے کا مسئلہ ہے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہو اور وہ ریلیونٹ سوال آتے ہیں. I have to face that problem because then I would be smart enough to ask the right question to the right person. ٹھیک ہے, میں نے اس لیے پوچھا تھا, that's not to blame you, that's just to give me an example of کہ وہ کون سا سوال ہے جو قرآن و سنت پہ آپ کو ڈم ڈاؤن کیا گیا and then that stopped you from ترقی. ترقی کی ڈیفینیشن دو, وہ اکنامک ہے, فائنانس ہے, پولیٹکس ہے, ملٹری ہے, and then start to sort it out. اچھا پاکستان میں ایک کبھی اور امین کی مثال دے دیتا ہوں. ہم انڈیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے نا, نہ پیسوں میں, نہ آرمی میں, نہ ریسورسز میں. ابھی ہم نے کیا کیا تھا, کبھی اور امین لوگوں کے ہاتھ میں بات دوڑ دی. میں کسی کو انڈورس نہیں کر رہا, نہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, but I'm telling you the reason that we have to understand is کہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس کے بعد. وہ اسٹریٹجی اگر نہیں ہے تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. ہماری سارے ادارے کمپیٹنٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں, it's going to be fine. میں یو سی میں پڑھا کے گیا ہوں, میں ان سے کہتا تھا کہ جب آپ 2 مارکس ایک کوئز کو پاس کرنے کے لیے چیٹنگ کرتے ہو نا تو مسئلہ خراب ہو گیا, کیونکہ جو بندہ ایک کوئز میں پاس کرنے کے لیے چیٹ کرنے کو تیار ہے, جس کے بیوروکریٹ ہوگا یہ تب بھی چیٹ کرے گا, جس دن یہ جا کے آرکیٹیکٹ بنا ہوگا یہ تب بھی چیٹ کرے گا, جب یہ ڈاکٹر بنے گا تب بھی چیٹ کرے گا. That's the real problem. ٹھیک ہے. نیکسٹ کائنڈلی ایڈریس کیجیے کس سے کوشچن ہے, ٹھیک ہے. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سے ایک کوشچن ہے میرا کہ جس طرح ہمارے سامنے اسلام کو آؤٹ ڈیٹڈ یا آپ کہہ سکتے ہیں ریگریسو بنا کر پیش کیا جاتا ہے, تو اس کا علمی انداز میں کیسے جواب دیا جائے, ایموشنلی نہیں, علمی انداز میں کیسے اس کا جواب دیا. انسانیت کا کون سا مسئلہ ہے جو اس کی اصل کامیابی کے لیے ضروری ہے اور اسلام نے نہیں بتایا, پھر تو آپ اس کو آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے کہ اس میں کچھ نہیں بتایا. آپ کے جدید ترین زمانے میں, جدید ترین ماحول میں, جدید ترین کلچر میں, آپ چاہے ایسٹ میں ہوں چاہے ویسٹ میں ہوں, بڑا اچھا سوال بیٹے نے پوچھا تھا کہ ہم ماڈرنزم کو ویسٹرنزم کہہ لیں تو کیا ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ویسٹ میں مسلمان نہیں ہو سکتے. اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ماڈرنزم اور ویسٹرنزم ایک ہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے مغرب میں تو جو کوئی مسلمان رہتا ہے تو وہ گویا ماڈرنزم کو ماننے والا ہے, وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. کون سا ایریا ہے اور کون سا وقت ہے جب اسلام پریکٹس نہیں کیا جا سکتا اور اسلام کے بتائے ہوئے جو ترقی کے اصول ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ایسی کوئی ایگزامپل ہے تو پھر تو آپ اس کو آؤٹ کہیں, اب اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا. تو جب اس کے اوپر ہر جگہ پہ عمل ہو رہا ہے, دیکھیں میں گلاسگو میں تھا, یونیورسٹی آف گلاسگو میں, تو وہاں ایک سینٹر تھا, سینٹر فار انٹرفیتھ اسٹڈیز. تو وہاں جو کسی کے ٹائم لینا ہوتا تھا وہ ای میل کر کے ٹائم لیتے تھے, میں نے ان کا جو ڈائریکٹر تھا اسے ٹائم لیا کہ میں ملنا چاہتا. تو خیر میں ملا ان سے, کیونکہ وہ دوسرے سینٹر کے آدمی تھے, وہ مجھے نہ بھی ٹائم دیتے, تو خیر انہوں نے ٹائم دے دیا, ان کی مہربانی. تو ان کے ساتھ میری بات ہوئی تو وہ چونکہ انٹرفیتھ اسٹڈیز کے تھے وہ بدھسٹ اسٹڈیز کے ماہر, لیکن خود کرسچن تھے. اب میں نے ان سے کہا کہ اب انہوں نے مجھے جاتا ہی بیٹھتے ہی نا کہا کہ اسلام کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا یہ مذہب ہے, یہ وہ ہے,
वो कहते हैं कि वो लोग जो हैं वो उसी वक्त ही बात करते हैं कि कहीं से कोई स्मेल आती है तो कोई ना कोई मसला तो है, स्पार्किंग तो कहीं से हो रही है, कोई ना कोई मसला तो है। अच्छा, इससे गुफ्तगू हुई, शुरू हुई, और उस गुफ्तगू ने ये नहज इख्तियार किया कि वो कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बुद्धिस्ट स्टडी का माहिर हूँ, और मुझे ये पता है कि हर मजहब अपनी जगह पे सच्चा है, और जब सारे मजहब अपनी अपनी जगह सच्चे हैं तो मुसलमानों को क्या तकलीफ है, क्यों इस मुसीबत में पड़े हैं कि लोग मुसलमान हो जाए। अब क्या है, आप अंदाजा करें, मैं मतलब इस सवाल की बात मुझे लाजवाब बजना चाहिए था। फिर उन्होंने जो मिसाल दी वो तो क्या ही कमाल मिसाल थी, पढ़े लिखे आदमी की मिसाल उन्होंने दी कि इसका मतलब ये है, एक आदमी एक औरत के साथ शादी करता है और शादी करके उसके साथ खुश रह रहा होता है, तो वो दूसरों को कहता है मैं इस औरत के साथ खुश रह रहा हूँ, तुम भी इस औरत से शादी करो। वो कहता है ये अपना मजहब कबूल करवाने की जो मुसलमानों की ये जो तबलीग का वाला मामला है, ये इसका हुआ ये मतलब। बहरहाल इस तरह का एक आदमी मेरे साथ गुफ्तगू कर रहा है, डायरेक्टर है, तो मैं क्या कहूँगा उसको, मैं कैसे उसको समझाऊंगा या कैसे अपना मुकदमा पेश कर सकूंगा, मैं क्या बात करूँगा। मैंने उनसे कहा कि क्या ख्याल है, दुनिया में कोई अल्टीमेट नॉलेज है कि नहीं, एब्सोल्यूट नॉलेज, कोई किसी चीज को कह सकते हैं। वो कहते हैं हाँ मैं बिलीव करता हूँ कि रेवोल्यूशन जो है वो है, रेवोल्यूशन का नॉलेज जो है वो एब्सोल्यूट नॉलेज हो सकता है, लेकिन वो भी फिर रेवोल्यूशन के इंटरप्रिटेशंस के मसाइल हैं, कोई अपनी रेवोल्यूशन की बात करता है, कोई अपनी रेवोल्यूशन की बात करता है। तो मैंने कहा चले हम ऐसा करते हैं, बात खैर आप काफी बढ़ती है, मैं खुलासा करके बता रहा हूँ। मैंने कहा हम ऐसा करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि रेवोल्यूशन की कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए जो हमारी जो वर्ल्डली, हमारी जो दुनिया के मसाइल एक एक इंसान के और एक एक कौम के जो मसाइल है वो हल करने के लिए कौन सी इंटरप्रिटेशन है वो दुरुस्त। मैंने कहा हम ये कर लेते हैं, तो एक स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं, फिर उस स्टैंडर्ड सारे मुश्तरका तौर पर बैठ के तय कर लेते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद हर मजहब को उसके ऊपर पेश करते जाते हैं, उस सांचे के मुताबिक हर एक को जो है वो जांच लेते हैं, जिसके ऊपर वो दुरुस्त हो उसको मान ले और दूसरों को छोड़ दे। वो जर्मन था, बड़ा मोटा सा, यहाँ के थोड़ा सा टूटा, लेकिन उसने, मैंने कहा आप सेंटर फॉर इंटरफेथ स्टडीज के डायरेक्टर हैं, ये आपका काम है, मैंने कहा ये आप करें, आप लोगों को इकट्ठा करें, ये एक प्रोजेक्ट बनाएं, और ये प्रोजेक्ट जो है ये फाइंड आउट कर देगा, ये डिफाइन कर देगा कौन सी चीज़ है करने की, और दुनिया में कौन सा मजहब सच्चा है। मैंने कहा तेरा बुद्धिस्ट या तेरी क्रिश्चियनिटी उस पर पूरी उतरे तो हम उसके साथ मिल जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड तो बनाओ। उसका नतीजा ये फिर हुआ बेटा कि उसने मुझे दोबारा कभी वक्त नहीं दिया, साल बढ़ा उसने दोबारा वक्त नहीं दिया। तो बेटा कहने की बात ये है, एतराज हर बंदा उठा देता है, आउटडेटेड कहने को आउटडेटेड है, लेकिन आप इसको अप्लाई करें, अप्लाई करके फिर देखें, और जब आप किसी देखें, हम ये जो एक साइंटिफिक तरीका है ना, ये हमारे वैक्सीन है, ये जो पोलियो वैक्सीन है, इसके ऊपर सारे मुसलमान शोर मचाते हैं, ये गलत है, ये नहीं है, इसके अंदर फलां है, और फिर किसी ने साइंस की लेबोरेटरी में इसको किया हो इसका टेस्ट, और टेस्ट करके साइंटिफिक रिजल्ट निकाले हो, और रिजल्ट निकाल के दुनिया के सामने रखे हो कि इसके अंदर फला 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 चीज है, वो तो इतराज करे। मेरे जैसा एक अनपढ़ आदमी जिसको वैक्सीन के बारे में पता ही नहीं है, और मैं उठ के कहूंगी इस वैक्सीन के अंदर फला चीज है, फला चीज, किस बुनियाद पर? लिहाजा बेटा हर फील्ड का एक माहिर होता है, उस माहिर से जाके उसको जांचें, लेबोरेटरी टेस्ट करें, फिर आप उसके ऊपर बात करें। वरना ऐसे ही कह देना आउटडेटेड, तो वो एक बेग बात है, इसका हकीकत से होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आज का जो टाइम है दुनिया के अंदर, इससे काफ़ी ज़्यादा कहते हैं मॉडर्निज्म, और ये मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम न्यूज़ के सामने। तो डॉक्टर शाह साहब की एक बात मुझे याद आती है, वो कहते थे कि एक बनी इसराइल के एक बंदे को भी साथ देते थे, उसने सारी उम्र इबादत में गुजारी, और जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसकी बस्ती को पलट दो, पहले उस पर और सारा वो मामला, तो जिब्रील पेशानी में कभी बल नहीं आए थे, जी जी,
تو انہوں نے بتایا اس کا قصور یہ تھا کہ وہ کوشش نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سربلندی کی. اور ادھر پھر دوسری جگہ پہ حضرت حذیفہ بن یمان والی حدیث ہے جس کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ایسا وقت آئے گا ان ٹائمس کے اندر جدھر کافی زیادہ ساری دنیا میں معاملہ خراب ہوگا, کہیں پہ اسلام کی مضبوطی نہیں ہوگی کسی علاقے کے اندر, اس ٹائم پہ کیا کیا جائے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ چلے جانا جہاں پہ اسلام قائم ہو. صحابہ نے پوچھا اگر اسلام کہیں بھی قائم نہ ہو تو آپ نے غالباً فرمایا تھا کہ جنگلوں میں چلے جائیں, یا اس طرح حدیث میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں ہے پاس. تو اس ٹائم کے اوپر کیا کیا جائے؟ وہ بنی اسرائیل والے بندے سے عبرت حاصل کر کے ہر چیز ٹھیک کرنے کی طرف کوشش کی جائے, اگر وہ کوشش ہے تو اس کو کس طرح کیا جائے, یا پھر اس ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف اپنے ذات تک ہی ٹھیک کیا جائے؟ بیٹا جو ہمارے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت رحمتیں کرے, میرے استاد تھے. تو ایک تو یہ والی جو حدیث وہ خاص طور پر سناتے تھے یہ حدیث ضعیف ہے, کسی نے بھی اس کو صحیح نہیں کہا, یہ حدیث صحیح نہیں. شاید ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے قرآن کے طالب علم تھے, قرآن کے اچھے ماہر تھے, اچھا پڑھتے تھے, اچھا پڑھاتے تھے, اچھا سمجھا انہوں نے ماشاء اللہ. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں, اب یہ حدیث میں نے بھی بہت دفعہ سنی, اور اب ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی اس کو بہت بیان کرتے ہیں. ان کو میں نے کہا بھی جا کے کہ آپ اس کو بیان نہ کیا کریں, دین جو ہے وہ ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا, دین صرف صحیح حدیث اور قرآن سے ثابت ہوتا. اور ان سے میں نے کہا, لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا خیال ہے, اور بعض لوگ ضعیف حدیث کو بیان کرنے کے لیے وہ بہت سارے انہوں نے اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے وہ کوئی کر لیتا ہے, لیکن یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث درست نہیں. اور جہاں تک جو آپ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بتائی ہے, اس میں بھی جنگلوں کو نکل جانے کا حکم نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایسے حالات, سخت حالات آ جائیں, یہ فرمایا ہے فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا, اب سارے غلط ہیں ان سب کو چھوڑ دیں, سب کو چھوڑ کے جنگل میں تھوڑی جانا ہے. یہ کہا ہے کہ اگرچہ تمہیں اپنی روزی روٹی کے لیے تمہیں درختوں کی جڑیں چبانی پڑے, چاہے تمہیں جڑیں چبانی پڑے, یعنی آپ ایک سسٹم سے الگ ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سسٹم سے الگ ہونے کی وجہ سے آپ کے کاروبار پہ فرق پڑے, کسی اور چیز کے اوپر فرق پڑے, تو آپ کو اگر ایسی سچویشن آ جائے, سخت حالات آ جائے, وہ صرف ایک سچویشنل بات کی گئی ہے, اس میں یہ حکم نہیں فرمایا کہ جنگلوں کو نکل جاؤ. لہٰذا یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں کہ آپ نے لوگوں کو حکم بھی دینا ہے اور آپ نے جنگلوں میں بھی نہیں نکلنا. یہ کوئی ایسی اس کے اندر تفاوت نہیں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن نے جو کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہر شخص کی ذمہ داری, اور وہ اپنی ذمہ داری اس کو جو اس کا جتنا بھی اس کا استطاعت کا دائرہ ہے اس کو اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی, وگرنہ وہ پکڑا جائے گا. اور ہر ایک کا جو دائرہ استطاعت ہے یہ ڈفرینٹ ہے. جیسے فنگر پرنٹس نہیں ملتے ہیں نا ہمارے ایک شخص کے دوسرے کے ساتھ, اور آنکھ کی پتلی نہیں ملتی, ایسے مجھے لگتا ہے کہ استطاعت بھی کسی ایک کی دوسرے سے نہیں ملتی. لہذا کبھی دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں, وہ کتنا کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے سست نہ پڑیں, بلکہ آپ اپنے امتحان کے لیے تیاری رکھیں. بچوں کو اکثر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ وہ فلاں میرا جو کلاس فیلو ہے وہ 3 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا, میں روزانہ 4 گھنٹے پڑھتا تھا, اس کے نمبر میرے سے زیادہ آ گئے. اور اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے. ہوتا اصل میں کیا ہے, جس بچے نے 3 گھنٹے روزانہ پڑھا اس کے اندر صلاحیت ہی 3 گھنٹے پڑھنے کی تھی, جس نے 4 گھنٹے پڑھا اس کے اندر صلاحیت 8 گھنٹے روزانہ پڑھنے کی تھی. گویا ایک نے اپنی استطاعت کا 50% پوٹ کیا, ایک نے 100% پوٹ کیا. یہ اللہ کا قانون ہے ہی نہیں جو 50% پوٹ کرے اور جو 100% پوٹ کرے ان کا برابر رزلٹ آ جائے. 100% والے کا لازماً زیادہ اچھا رزلٹ آئے گا, اس لیے اس کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں. تو میرا بیٹا ہر ایک کی اپنی استطاعت اپنی صلاحیت ہے, اور جو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق کرنا پڑے گا. اگر آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں تو آپ کی استطاعت اور ہے اور آپ کا دائرہ اختیار اور ذمہ داری اور ہے, اور اگر آپ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوں تو آپ کی ذمہ داری اور ہے, اور اگر آپ اپنے صرف طالب علم ہیں تو آپ کی ذمہ داری اور ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی جو ایریا آف جیورسڈکشن ہے
कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर एक को अपने अपने एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक जो है वो अपना अमल करना पड़ेगा और अपनी सारी सलाहियतों को बुरुकार लाना पड़ेगा। और वो एक अकेला शख्स जो है वो जिसने कभी किसी को कहा नहीं था कुछ, अगर वो हदीस हम कहें दुरुस्त भी है तो भाई उसने अगर अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जिम्मेदारी नहीं पूरी की तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। ये तो कोई भी हो, हम में से हो या बनी इसराइल का कोई हो, जिसने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी नहीं की उसको तो पकड़ा जाना चाहिए। तो वो ठीक है, मफहूम के एतबार से वो बात भी दुरुस्त है, दोनों में तफावत कोई नहीं है। कहने की बात ये कि हर शख्स को जिम्मेदारी पूरी करनी है, किसी को जंगल में निकलने की बात नहीं है। और वो जो मैं अर्ज कर दूं इसके साथ ही जुड़ी हुई बात, जो असहाबे काफ वाली बात बेटे ने की, असहाबे काफ ने किया क्या था? अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहुम फित्यतुन आमनू, ये चंद नौजवान थे, उन्होंने एक ही काम किया था, आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हुदा रास्ता भी है, हुदा रास्ते की तरफ चलना भी है, हुदा मंजिल मकसूद में पहुंचना भी है, ये सारा काम अल्लाह फरमाता है हमने खुद किया। वज़िदनाहुम हुदा, उन्होंने तो सिर्फ इतना काम किया था कि वो आमनू वज़िदनाहुम हुदा फरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। कब किया? इद क़ामू, जब उन्होंने अपने कदमों पे खड़े होके जो अपनी कन्विक्शन का इजहार किया अपने ईमान के ऊपर, इद क़ामू, और क्या किया? क़ालू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नद'ू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शफ़क़। अगर हम अल्लाह तौहीद पे कंप्रोमाइज कर जाए तो इसका मतलब तो हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं। लिहाजा उन्होंने सिर्फ इतना ही काम किया था, बाकी सारे काम अल्लाह ने किए थे। इसलिए हम आज के दौर में खास तौर पे इसको रिलेट कर ले मेरा बेटा उस बात के साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरों की बात आपने की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक जो सबसे बड़े फितने की खबर दी है ना, वो दज्जाल का फितना। और फिर जब सहाबा बहुत डर गए तो आपने फरमाया कि अगर तुम मेरे होते हुए आ गया तो तुम्हारी तरफ से मैं लड़ लूंगा, और अगर मेरे बाद आया तो हर एक ने अपना अपना भुगतना है। और फिर आपने बताया सूरह कहफ की पहली 10 आयत उसको फायदा देगी। अब क्या फायदा देगी? जब आप सूरह कहफ की पहली 10 आयत पढ़ते हैं तो वो पता कहाँ मुकम्मल होती हैं? अम हसिबता अन्ना असहाबुल कहफ व रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुमने सोचा है कि ये सिर्फ एक महज अजीब निशानी है? क्या तुमने ये सोचा है? यानी ये एक सवाल है, इसका मतलब है सिर्फ निशानी नहीं है, ये असल में स्ट्रेटेजी है। ईद अवल फितियतु इलल कहफी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। जब नौजवान खड़े हुए उन्होंने रब के सामने बात की अपना ईमान बचाने के लिए, तो अल्लाह ताला ने बाकी सारी मदद उनकी अल्लाह ताला ने की। अब क्या है कि वो गार की तरफ आए। आज के दौर में किसी गार की तरफ हम जा नहीं सकते, कोई दुनिया में गार ऐसा नहीं है कि जहां चाह छुप जाए हम अपना ईमान बचा लें। ईमान बचाया था उन्होंने, तो हम ईमान वाली कम्युनिटी पैदा करें बेटा। इसके अंदर स्ट्रेटेजी ये है कि दज्जाल के फितने से और बड़े से बड़े फितने से वो बचेंगे जो अपने ईमान को महफूज बनाने के लिए एक ईमान वालों की कम्युनिटी बनाएंगे, और ये एक वर्चुअल गार बनेगा, एक वर्चुअल गार बनेगा। आपस में सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, रिश्ते हों ईमान की बुनियाद पर, ताल्लुकात हो ईमान की बुनियाद पर, दोस्तियां हो ईमान की बुनियाद पर, लेन देन हो ईमान की बुनियाद पर। हर चीज के अंदर आप ईमान को पहले नंबर पर ले आए, ईमान की हिफाजत के लिए। आप इतना काम कर लें, बाकी सारा काम अल्लाह ने करना है, फिर तुमसे बच जाएंगे। मेरा क्वेश्चन सर मोइन से है। मॉडर्निज्म में हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्डनेस और बहुत सेल्फ ऑब्सेशन का फ्रंट मिलता है कि बस मैं ही मैं। तो दीन में इसके बारे में क्या इतदाद है? दीन इसको कैसे क्लैरिफाई करता I just want to link that to the previous questions कि जब आप लोग दीन पे सवाल पूछ रहे होते हो ना, तो तब अपनी बजाय किसी और का सवाल पूछ रहे होते हो। तो फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछा जाए कि यार ये आपका मसला है या डू यू फेस इट, तो वो एक थर्ड पार्टी के रेफरेंस से बात की जा रही है। और दुनिया में चलने के एतबार से दैट्स योर क्वेश्चन।
ٹھیک ہے. So میں کہوں گا کہ yes you've got to be selfish but selfish in two sense. دیکھو سیلف سینٹرڈ نارسسسٹ جو بھی ہے یہ اپنے اندر پھنسا ہوا ہے نا, تو میں کہتا ہوں بالکل ایسا ہی ہے, یہی ہونا چاہیے. اپنی ذات کے اندر پھنسے ہو, لیکن اپنی ذات کے اندر حقیقت میں پھنسے ہو کہ یار اس میری ذات جس کی اکاؤنٹیبلٹی میرے سر پر ہے, اس کو ایونچولی اگر میں نے اللہ رب العزت کی رضا والی زندگی کے انجام تک پہنچانا ہے تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی سو سیلفش کہ میں کوئی ایسی دوستی نہیں کروں گا جو اس کو ڈسٹروائے کرے. آئی ایم گوئنگ ٹو بی سو سیلفش کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو میری قبر کو خراب کرے. So again you start to view that selfishness in a new unique way, but that's the solution. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہیں تو selfish ہی, لیکن اینڈ کو سامنے رکھ کے selfish نہیں. ہم رستے میں کسی وقتی فائدے, کسی وقتی لذت, for example all of you, we don't sin because we don't know, we sin because کوئی فائدہ ہے, کوئی لذت ہے, اس میں کوئی نہ کوئی وقتی چیز ہے جو مجھے مل رہی ہے at the expense of, at the opportunity cost of کہ eventual accountability ہے. So I would really recommend کہ آپ self centered ہو جائیں, I would really recommend کہ آپ selfish ہو جائیں, but اس selfishness کے ساتھ صرف ایک چیز attach کر دیں کہ I am so selfish کہ I'm not going to tolerate anything if it's going to destroy my relationship with you. تو مسئلہ ہو جائے گا. The problem جب آپ کسی بھی اور ازم اسکزم کے پرسپیکٹو سے اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں نا, وہ پہلے آپ سے آخرت کو ڈینائی کرتے ہیں یا آپ کو سائڈ پہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل there's a student of mine مجھے کہتا ہے کہ سر آپ نا آخرت کی بات سائڈ پہ رکھ کے پہلے ہم سیٹل کر لیں. there is no settlement now. وہی جاؤ چل کرو. یعنی کہ اگر آپ آخرت کو سائڈ پہ رکھ کے, قبر کو سائڈ پہ رکھ کے, موت کو سائڈ پہ رکھ کے بات کریں تو بات ہی نہ کرو, جائے انجوائے کرو. ہاں جب انجوائے کر کے تھک جاؤ, کیونکہ ابھی میرا ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ یار یہ آپ کہتے ہو کہ اسلام اسلام اسلام, دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم ہے, سب سے زیادہ جو فار ایگزامپل ہیپینس انڈیکس پہ سب سے اوپر کون ہے, نارتھ ویسٹرن یورپ. میں نے کہا یار ہیپینس انڈیکس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, وہ انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں. تو ہیپینس انڈیکس میں سب سے اوپر کون ہے, نارتھ ویسٹرن یورپ. سوئسائڈ اٹیمپٹ میں سب سے اوپر کون ہے, نارتھ ویسٹرن یورپ. کہیں تو کوئی گیپ ہے, یا تو ہم بالکل ہی بے وقوف ہیں کہ ہمارے اندر عقل شعور نہیں ہے کہ وہ بندہ جو بہت خوش ہے, وہ کہ الحمدللہ میں اتنا خوش ہوں کہ میں I'm going to shoot myself. And by the way, go to the stats جہاں پہ teenage attempted suicide, اس میں صحیح بات ہے سارے کامیاب نہیں ہوتے, کیونکہ میں کہتا ہوں اس کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. But the problem is, why is that question arising that you're sick and tired of your life that you're ready to give up your life as well? So کہیں تو کوئی مسئلہ ہے. Yes, you need to be selfish, but selfish with the right interests. اگر وہ ٹھیک کر لو گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کچھ میں, بیکاز پھر آپ دوسرے کا فائدہ اس لیے نہیں کرو گے کہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ میرا فائدہ اس بات پر ہے کہ میں یہی کروں. بیکاز دین the entire paradigm would shift. اب میں دوسرے کے ساتھ ظلم اس لیے نہیں کر رہا کہ بھائی وہ فائدہ تو میں سے کیا, پھر کیونکہ مجھے اس بات کا فائدہ ہے. So then everything is going to be للہ فی اللہ, اور جو کام للہ فی اللہ نہیں ہو سکتا نا, وہ سمجھ لو میرے سیلفش انٹرسٹ کے خلاف ہے. And that is what by the way صحابہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے وہ پولیس فورس تھوڑی لگی ہوئی تھی, ان کے دل میں بس ایک فکر پیدا ہو گئی تھی کہ رب کے سامنے کیسے جانا ہے اور وہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہونی ہے. And they lived a life کہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت میں جا کے تو سننے کو ملے گا نا کہ رب کہے گا میں تجھ سے راضی ہوں, تو مجھ سے راضی ہے. وہ انہوں نے دنیا میں سن لیا. That's the ideal کہ ایک ایک صحابی کا نام نہیں لیتے جب تک یہ نہیں کہتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. It's a two-way love process کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. Why? Because they're really selfish. وہ نے کہا بھائی ہمارا سیلف انٹرسٹ کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے, ہم نہیں کر رہے. I would really want you to advise you that کرو ایسا ہی, but with the right ending in mind. Inshallah everything is going to settle, everything is going to work out. ایکسٹینڈ کرنا تھا کہ جب ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ہمارے دل میں گلٹ بھی آتا ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں, وہ بھٹک جائیں گے تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے, تو وہ انسان اس گلٹ کو کیسے اوور کم کرے. سبحان اللہ. اس کا قرآن نے اصول بتایا کہ انفسکم واہلیکم نارا. آپ کا ایک دوست ہے, اگر ادھر یوسف میں سوئمنگ پول ہے تو وہ سوئمنگ پول میں گر جاتا ہے, بیچارہ ڈوبنے لگا ہے, اور آپ اس جوش میں کہ میرا کہیں دوست ڈوب نہ جائے چھلانگ مارتے ہو پانی میں اور اس کو جب بھی ڈال لیتے ہو, اینڈ دین یو ریمبر کہ سوئمنگ تو مجھے بھی نہیں آتی. گڈ لک. اگر اس کا بچنے کا چانس تھا نا تو آپ نے وہ بھی ڈبو دیا ہے. تو سب سے پہلے رسی ڈھونڈو. وہ رسی کیا ہے, اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر اس رسی میں سے اس کو بھی پھینک دو, تو خود بھی بچ جاؤ گے اور اس کو بھی بچا لو گے. I hope you understand اس تیارے میں کہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رابعہ سلیم فرام فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز. اچھا, میرا کوشچن جو ہے ڈاکٹر عائشہ بندی صاحبہ سے ہے کہ میں جو جنرل ایک پرسپیکٹیو ہمارے اداروں میں ہمیں نظر آتا ہے, اس کو بات پوچھنا چاہوں گی کہ عمومی طور پہ جب آپ اسلام کو پڑھتے ہیں, اسلام کو سمجھتے ہیں, اسلام کو اختیار کرتے ہیں, تو اپیرنٹلی
साथ ऐसा होता है, ख़वातीन के साथ भी और मर्द हज़रात के साथ भी, लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली औरतों की इस वक्त बात करूँगी। तो जो दूसरा तरफ लोग होते हैं ना, वो सो कॉल्ड मॉडर्निज्म का शिकार कहने, उनके हुलिये डिफरेंट होते हैं। तो वो दीन के चलते चलने वालों को ना कोई एलियंस या दूसरी ही मखलूक समझते हैं, और एक बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आता है। मैं यहाँ अपने स्टूडेंट्स की भी बात करूँगी, और कि मैं भी कुरान पढ़ाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस क्लास में आने वाली बच्चियों के हुलिये और होते हैं, और जो दूसरी बच्चियाँ होती हैं वो उनको बहुत दूर तसव्वुर करती हैं, या समझ लें ऐसी ही कोई गैदरिंग है। और जब हम सबको इन्विटेशन देते हैं तो लोगों के माइंडसेट में ये होता है कि ये तो एक ख़ास सोच माइंडसेट और तबके के लिए है, हमारे लिए नहीं। तो ये जो गैप हमें नज़र आता है ना हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? क्या हम अपने हुलिये बदलें, या हम उसके लिए क्या चीज़ रखते हैं? थैंक यू, बहुत खूबसूरत आपने क्वेश्चन किया, और हकीकत में मच नीडेड क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, ये भी ठीक है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला जिसको हदायत देता है एकदम उसके लिबास पे, उसकी चाल ढाल पे, सब पे असर नजर आता है। ये बड़ी फ़ख्र की बात है, और थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं आपको बताऊँ होता पता है क्या, कि जब स्पेशली जब आपने कहा मैं कुरान पढ़ाती हूँ एंड दी स्टूडेंट्स हु हैंडल्ड इन माय क्लास, इसमें हम एक बात को भूल जाते हैं, जिसको सर मोइन कॉन्फिडेंस का नाम दे रहे हैं ना, मैं उसको अगर आप कह लीजिए कि मार्केट वैल्यू या जो है ना मार्केट के स्कोप का नाम दूँ तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हम तबलीग की बात करें ना, अगर इसको आप मार्केटिंग के साथ और एक्सीलेंस के साथ, और इसको फिर कॉन्फिडेंस भी कह देते हैं, ठीक है ना, अगर आप इसको अटैच नहीं करेंगे ना, तो वही बात है, जो स्किल मिसिंग है, हाउ टू यू डेवलप और इम्प्रूव दैट, ठीक है। और होता पता है क्या है कि जब हम कुरान हदीस की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंड जो है ना अल्लाह की रज़ा होता है ना, लेकिन इन अ वेरी नेगेटिव वे हम बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर जाते हैं जो कि होनी चाहिए थी, और दोज आर नॉट देयर। और फिर होता क्या है कि फिर वो ये वाली जो आपने बैकलैश वाली बात की है, जो लोग कुरान पढ़ा रहे होते हैं वो अपनी जो दूसरी स्टडीज़ की क्लास में वो पूरी तरह तैयारी से जाते हैं, प्लानिंग से जाते हैं, पूरी इसके लिए वर्किंग करके जाते हैं, उसके लिए वो जितनी एक्सेसरीज और जितनी चीज़ें वो सबको करके जाते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कुरान तो पीपल गेट सो, और फिर होता क्या है कि देयर इज़ नो टेस्ट, देयर इज़ नो टच ऑफ हार्ट, देयर इज़ नो सॉफ्टनेस नहीं है, वो काइंडनेस नहीं है, और बड़ी एक ज़रूरी अमाउंट होती है जो कि एक हार्डनेस की भी होनी चाहिए, बीइंग पर्पसफुल, वो भी नहीं होती है। तो अगर जो लोग दीन के साथ वाबस्ता हैं वो कॉन्फिडेंट और पूरे एतमाद और फिर सक्सेसफुल नहीं होते, आई एम रियली वेरी सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, क्योंकि दुनियावी के सक्सेस को हम लोग बिल्कुल अंडरमाइन कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा दीन जो है वो प्रोएक्टिव दीन है। यही वजह है कि वो हदीस मुझे बड़ी ज़बरदस्त हमेशा इंट्रीग किया करती है, इन्नल्लाह युहिब्बु अहदकुम इज़ा अमिला अमलन अन युत्क़िना, कि अल्लाह को अपने बंदों में से वो पसंद है जो काम करता है वो अच्छा काम करता है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, अमर बिरुलास ये कहा करते थे, सच ए ग्रेट लीडर, ऐसे पॉलिटिशियन थे ना, उनकी सीरत पढ़ने वाली है, वो कहते थे दीन का काम करो तो ऐसे करो जैसे शाम को मर जाए, और दुनिया का काम करो जैसे 100 साल के लिए जिंदा रहे। तो व्हेन इट कम्स टू दिस, जब इन स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं ना, फिर हमें स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को जो है ना वो करना पड़ता है, उसका ध्यान करना पड़ता है, और फिर हमें प्रोग्रेस चेक और फाइंडिंग द रेमेडियल प्लान्स और द रेमेडियल स्ट्रेटजीज, इनके ऊपर आना पड़ता है। दैट इज टोटली, और आप ये देखिए जितने अंबिया थे वो सारे के सारे इस प्रोसेस से गुजरे। हालांकि मेरी और आपकी बात में तो फिर कमी हो सकती है, मेरी और आपकी एक्सीलेंस में कमी हो सकती है, अंबिया तो थे ही एक्सेप्शनल पीपल, उलुल अयदी वल अबसार, लेकिन आप देख लीजिए इस प्रोसेस से वो किस तरह ये लर्निंग डेवलपमेंट और लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, और फिर ना जो है ना टचिंग दी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर आए तो हमें हर नबी का जो है ना वो जो ट्रेजेक्ट्री है तबलीग की और उस मकाम पर पहुँचे वो हमें सिंपल नजर आती है। प्रोफेसर साहब की आप ज़ाती मिसाल ले लीजिए, फर्स्ट 13 ईयर्स हमें मक्का की ज़िंदगी जो है ना उसमें कुछ भी नहीं नजर आता, वेरी फ्यू पीपल। मदीना की ज़िंदगी में आते ही एकदम फास्ट इस्लाम, सारे लोग आके इस्लाम कबूल करने लग जाते हैं। तो हम बार बार इस बात को भूल जाते हैं, दुनिया असबाब की दुनिया है, अल्लाह ताला ने इसको असबाब की दुनिया बनाया है, और असबाब की दुनिया के लिए हमें दुनिया के असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे। जिसको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ, मस्जिद की भी सफाई वैसे ही होती है जैसे सिनेमा की सफाई होती है, और मस्जिद में भी वैसे जैसे सिनेमा में जो है ना माहौल को वो अपीलिंग, कैचिंग और सब कुछ बनाया जाता है, तो देयर इज अ लॉट टू वर्क इन दिस फील्ड। दैट इज द नीड ऑफ द आवर।
اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم لوگ دین کی طرف آتے ہیں یہ سوچ کے آئے ہم نے وہ چیز اختیار نہیں کی جو کہ رٹی پٹی ہے کہ پٹ چکی ہے، بلکہ ہم نے وہ چیز اختیار کی جو اس وقت ترقی کے راستے پہ لے کے جا رہی ہے، جو گریڈ کی طرف لے کے جاتی. گریڈ تو آپ کو اللہ کے علاوہ اور دینی تعلیم کے علاوہ کسی ملتی ہی نہیں نا. آج پوری دنیا ایکسپیرینس کو بھی پیچھے کر چکی ہے، ڈگریز کو بھی پیچھے کر چکی ہے، گریڈ کو لے آئی. جذبہ ہونا چاہیے، ضد ہونی چاہیے، عزم ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، وہ کہاں ہے؟ I think I have answered the question.